अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जब बैरूनी मुल्क में एक पाकिस्तानी काम करता है तो ऐसा प्राउड फील होता है कि वो पाकिस्तानी जो है वहाँ पे पाकिस्तान का सफ़ीर बन के काम करेगा। मगर बदकिस्मती से एक तो हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और जो हुनर वाले लोग हैं जिनके पास हुनर है वो भी कोशिश करते हैं कि वो बैरूनी मुल्क पाकिस्तान से निकल जाए। मतलब पाकिस्तान से निकल के बैरूनी मुल्क में कोई अच्छी नौकरी मिल जाए या ढंग की नौकरी मिल जाए तो वहाँ पे क़याम कर लेंगे। पाकिस्तानी ज़्यादातर जो है वो गल्फ़ में काम करना पसंद करते हैं। सऊदी अरब में, ओमान में, दुबई में, शारजा में, अजमान में, इन एरियाज़ में, कतर में कोशिश करते हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी, क्योंकि यहाँ पे वीज़े भी सस्ते होते हैं और यहाँ पे उनको काम भी आसानी से मिल जाता है। और जो पाकिस्तानी बाहर काम करता है तो वो ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि वो पाकिस्तान का सफ़ीर हो। मतलब उस मुल्क में ऐसे रहे। ऐसे बड़े लोग हमने देखे हैं पाकिस्तानी कि वो बड़ी मेहनत से, बड़ी दयानतदारी से, बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और मुल्क का नाम रोशन करते हैं। मगर अब ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पे दुबई में, सऊदी अरब में, इन ममालिक में, कतर में, इराक़ में भिखारी ज़्यादातर लोग जा रहे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में बेरोज़गारी है तो आसान धंधा जो है वहाँ पे हमने भिखारी शुरू कर दी है। अब दुबई में और सऊदी अरब में, कतर में, ओमान में, इन ममालिक में ज़्यादातर यही नोटिस किया जा रहा है। जो रिस्ट्रिक्शन लग रही है, जो पाबंदियाँ लग रही हैं, एक तो हम गैर कानूनी तौर पे इन ममालिक को चले जाते हैं। गैर कानूनी तौर पे मतलब उम्रे पे चले गए, विजिट की वीज़े पे चले गए और वहाँ पे किसी दोस्त के साथ हमने क़याम किया और 1 साल, 2 साल, 3 साल निकाल दिए। पहले ये बड़ा आसान हुआ करता था। अब दुबई ने बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, जिसकी वजह से वीज़ा रिस्ट्रिक्शन भी है। लाखों लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं दुबई की वीज़े की, दुबई की वीज़े लग नहीं रहे। अब दुबई की जो विजिट वीज़े भी लगते हैं तो वो भी ऐसा है कि आपको 5000 दरहम अपने जेब में रखने पड़ेंगे। उसके बाद रिटर्न टिकट आपका होना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी रिहाइश किसके पास है, और उसके बाद ये आपको वीज़ा मिलता है, वो भी विजिट वीज़ा। और अगर गैर कानूनी तौर पे कोई वहाँ पे पकड़ा जाता है तो फिर जिन्होंने उनकी सहूलतकारी की है, उनकी मदद की है, उनको रखा है, किसी भी तौर पे उसकी मदद की है, तो वहाँ पे 10,000 दरहम जुर्माना है और जेल है। अब रिसेंटली दुबई ने जो है एमनेस्टी दी थी दिसंबर तक कि जो गैर कानूनी है वो सामने आ जाए ताकि उनको गिरफ्तार करके उनके ममालिक भिजवाए जा सके। उसके बाद जुर्माने होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी, जेल होगा और सख्ती बढ़ती जाएगी। एमनेस्टी ख़त्म हो गई और अब जनवरी में बताया जा रहा है कि पूरे दुबई में 6000 जो गैर कानूनी लोग हैं उनको पकड़ा गया है और उनको मुख्तलिफ ममालिक जो है जेलों में फ़िलहाल भिजवा दिया गया है, फिर उनको बाद में भिजवाया जाएगा। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि इनमें सहूलतकारी किन्होंने फराम की है, वो भी पकड़ में आएंगे। जिन्होंने दुबई में ज़्यादा टाइम गुजारा है और थोड़ी बहुत मदद की है अपने किसी रिश्तेदार की, अपनी दोस्त की गैर कानूनी तौर पर रखने की, वो भी गिरफ्त में आ जाएंगे। तो एक तो उनकी मिनिस्ट्री ख़त्म हो गई है और उन्होंने जनवरी में 6000 लोगों को गिरफ्तार किया है। ख़दशा यही जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तानी ज़्यादातर वहाँ पे गिरफ्तार होते हैं। अब दीगर 6 ममालिक ने भी, कनाडा ने, इमारात ने, सऊदी अरब ने, इराक़ ने, ओमान ने, इन ममालिक ने गैर कानूनी जितने भी थे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये जो अब रिपोर्ट सामने आई है नाजरीन, इसके मुताबिक सऊदी अरब ने 23 वो एहलकार जो काम के मुआहदे के लिए अपना मुआहदा पूरा नहीं कर सके और 13 कफील के बगैर इन लोगों को गिरफ्तार किया है और इनको डिपोर्ट किया है। और इनमें 4 जो है वो ब्लैक लिस्ट है, जो सऊदी अरब में है, मतलब कोई 2 नंबरी की होगी इसलिए ब्लैक लिस्ट करार दे दिए गए हैं। 13 बीच में भिखारी गिरफ्तार किए हैं। हम सऊदीया में देख रहे हैं कि वहाँ पे भिखारियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे और बड़े अच्छे लोग जो शक्ल से, हुलिये से बड़े अच्छे लगते हैं, वो भी वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। तो ये दीगर पाकिस्तानी जो लाखों लोग हैं पाकिस्तान में जो जेन्युइन तरीके से जाना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। और ज़्यादातर लोगों से जब हमारी बात होती है तो वो बोलते हैं कि यार कई अरसा हो गया, अब दुबई के लिए अप्लाई किया हुआ है मगर दुबई का वीज़ा जो है वो अब नहीं लग रहा। 21 साल के, 22 साल के, 25 साल के वो नौजवान जिन्होंने BA BSc किया हुआ है, उनके हाथ में हुनर है, उनके वहाँ पे रिश्तेदारों के कारोबार है, उन्होंने वीज़े के लिए एप्लीकेशन दी हुई है मगर वीज़े लग नहीं रहे।
اور سعودیہ جو ہے اب وہ بھی مزید ریسٹرکشن کر رہا ہے. ایک تو سعودی عرب میں جو پاکستانی جا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے سعودی عرب میں جا کے کرنا کیا ہے. اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کے, یہاں پہ سپوز اگر اس کی کوالیفیکیشن ماسٹر ہے, انگلش میں ہے, اکنامکس میں ہے, وہاں پہ جا کے کوئی طریقہ کار کے مطابق نہیں جاتا کہ کسی کمپنی میں چلا جائے, اس کے مطابق اس کو جاب ملے, اس کا وہی مہینہ جو ہے, جو اس کا جاب ڈسکرپشن ہے وہ اس کو ملے. نہیں, وہاں پہ جا کے عزیز رشتہ دار سے پوچھتا ہے, کفیل کا انتظار کرتا ہے, 4 مہینے میں 3 مہینے میں اس کا جو اقامہ ہے وہ لگتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے رشتہ دار سے ملتا ہے, رشتہ دار اس کو بولتا ہے کہ آپ کو میں نے فلاں جگہ پہ بات کی ہے, آپ سپروائزر کے طور پہ, فورمین کے طور پہ کام کرو گے اور آپ کی شروعات یہی ہوگی. مطلب کوئی ایسا ہے نہیں کہ وہ جاب ٹائٹل اس کو ملا اور اس کے مطابق وہ اپنی ایجوکیشن کے مطابق جاب ڈھونڈنے کے لیے گیا ہو. پاکستانیوں کی سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ سعودی عرب میں اور گلف میں یہی پرابلم آ رہی ہے. اس کے دوسری سائڈ پہ اگر دیکھیں تو انڈینز کو ہم نے 2013-2012 کے ڈیٹا کے مطابق تقریباً 2 ملین سے زائد جو ہے وہ لوگ پاکستانی سعودی عرب میں تھے, اور 1.6 ملین جو ہے وہ انڈین تھے سعودی عرب میں. اب وہ سارا معاملہ چینج ہو گیا, اب پاکستانیوں کی تعداد بڑی کم ہو گئی ہے. 10-12 سال میں پورے پاکستان تقریباً ہاف سے بھی نیچے آ گیا ہے, اور انڈیا جو ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پراپر طریقے سے آتے ہیں, جو جاب ڈسکرپشن ہوتا ہے اسی پہ وہ کام کرتے ہیں, اس کے مطابق وہ آگے چلتے ہیں, ان کی مکمل پلاننگ ہوتی ہے. پاکستانی جتنے بھی ہیں بغیر پلان کے چلے جاتے ہیں, پھر وہاں پہ سر مارے پھرتے ہیں فورمین سپروائزر کے لیے, یا دیاڑی مار وہاں پہ ٹھیکیدار کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کام کرنے کے لیے گھس جاتے ہیں. اسکیفولڈنگ میں چلے جاتے ہیں, کام ان کو آتا نہیں ہے, پیسے ان کو کم ملتے ہیں, مشکل کاموں میں گھس جاتے ہیں. کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں, اچھی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے, مگر وہ ایجوکیشن وہاں کسی کے کام کے نہیں. وہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن چاہیے, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں زیادہ تر وہ جا رہے ہیں, جو الیکٹریکل ہے, میکینیکل ہے, سیول ہے, ان جابوں کا سیفٹی آفیسر ہے, یہ جاب سکوپ جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہے. وہ بھی آپ کو پراپر طریقے سے جانا پڑے گا, آپ کو وہ کوالیفیکیشن آپ کے پاس ہو, وہ اسناد آپ کے پاس ہو, تو آپ کو وہاں پہ نوکریاں مل جاتی ہے. ناظرین, سعودیہ نے بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈپورٹ کیا پاکستانیوں کو. اس طرح عراق نے 4 لوگوں کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا ہے جو غیر قانونی طور پہ وہاں پہ تھے. کینیڈا میں ایک بندے کو جو ہے پاکستانی کو ڈپورٹ کیا گیا ہے. اس طرح امارات میں 9 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا گیا ہے. 17 پاکستانیوں کو کراچی پہنچنے پہ گرفتار کر لیا گیا ہے جو ڈپورٹ کیے گئے تھے. تو خدا کے لیے وہ پاکستانی جو گلف ممالک جانا چاہتے ہیں پراپر ویزے کے مطابق جائیں, جاب ڈسکرپشن اپنی دیکھیں, جو آپ کے پاس ہنر ہے اس کے مطابق جائیں. اب بغیر ہنر کے آپ جا بھی نہیں سکتے. آپ کے پاس ایک ہنر ہو اچھا سا. دبئی کے ویزے تو بڑے سخت ہو گئے ہیں. اب دبئی کی ویزے لگانا ایسا ہے کہ جیسے آپ کو یو پی کا ویزا لگ گیا ہو. جو عام لوگ تھے بڑی آسانی سے دبئی چلے جاتے تھے, 8-10 لاکھ روپے ان کی جیب میں ہوتے تھے. یہاں پہ دکان وغیرہ بیچ کے, گھر بیچ کے, زمین بیچ کے, قرضہ لے کے وہ آسانی سے وہاں پہ چلا جاتا تھا, اور 4-5 سال میں اچھے خاصے پیسے کما لیتا تھا. اب وہ لوگ بھی رکے ہوئے ہیں. تو یہ غیر قانونی طور پہ جو ترکی سے لوگ جا رہے ہیں, جو ایران کے تھرو جا رہے ہیں, کہ پاکستانی کشتی والے جو ہے یونان میں جو ہے وہ ڈوب گئے, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ گلف ممالک کی ویزے جو ہیں وہ تقریباً بند ہو گئے ہیں. اور ہمارے لوگوں کی مینٹیلیٹی زیادہ تر یہی ہے کہ ہم امریکہ جائیں گے, ہم یو کے جائیں گے, ہم یورپی ممالک جائیں گے, وہاں پہ کامیابی ہے, وہاں پہ ایک بار چلے گئے تو سب کچھ آسان ہے. اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. جو لیگل ڈاکومنٹ پہ لوگ آج کل یو کے میں, امریکہ میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے اتنی مشکلات آ رہی ہے. ایک تو ٹرمپ نے جو نیا سسٹم لگایا ہے امیگریشن کا, کہ غیر قانونی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو گوانتانامو میں بھیج رہے ہیں, ان پہ وہاں پہ سختیاں کی جا رہی ہیں. ان کو ایسے گوانتانامو میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا تھا جو القاعدہ سے ریلیٹڈ ہوا کرتے تھے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے عام جو غیر قانونی امریکی تارکین وطن ہے ان کو وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے. تو سختیاں ہر ملک میں ہے, اتنا آسان ہے نہیں. جو لیگل ڈاکومنٹ پہ چلے جاتے ہیں وہ بھی وہاں پہ بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی 3-4-5 سال محنت کے بعد اس قابل بن جاتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت کچھ کر لیتے ہیں. ہم نے شارٹ کٹ راستے ہی اپنانے, اس میں بڑا نقصان ہے. یونان میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کشتی میں جب لوگ ڈوبتے ہیں تو زیادہ تر اس میں پاکستانی ہوتے ہیں. اور پاکستان میں جو بھی حکومت آئی ہے, اس سے پہلے عمران خان کی حکومت تھی, اس کے بعد اس سے پہلے نواز شریف کی تھی, زرداری کی گورنمنٹ تھی 2007 میں, اب یہ گورنمنٹ آئی ہے,
اب اس گورنمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دور میں پاکستانی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال ملک سے باہر ٹریول کرتے تھے نوکریوں کے لیے، کیونکہ پاکستان میں پراپر طریقہ ہے نہیں، روزگار ملتا نہیں ہے، لوگ ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے گھومتے ہیں، اس لیے وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ 2023-24 جو ہے، اب یہ 25 آ گیا ہے، زیادہ تر لوگ لاکھوں کے حساب سے نکل رہے ہیں۔ مطلب آپ ایسے کہہ لیں کہ ایک سال میں یا 2 سالوں میں آپ 2 ملین لوگ جو آپ کے ملک سے نکلتے ہیں، تو آپ کے ملک میں بے روزگاری زیادہ ہے نا، آپ کے ملک میں روزگار ہے نہیں، اس لیے لوگ باہر جاتے ہیں۔ تو گلف میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کو پراپر طریقے سے جانا چاہیے، ان کو اس ملک کا قانون فالو کرنا چاہیے، اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے، وہاں پہ پاکستانی سفیر کے طور پہ کام کرنا چاہیے۔ ہم سارے جتنے بھی لوگ ایک بار چلے جاتے ہیں، میں تو سارے کا ورڈ میں نے استعمال کر لیا، مگر زیادہ تر کہہ دوں گا کہ پاکستان کے سفیر کے طور پہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتا۔ یار آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہو، اپنی نوکری بھی کرو، اپنے ملک کا نام بھی روشن کرو۔ وہاں پہ بھیک مانگنے سے اب تو زیادہ تر بتایا جا رہا ہے کہ گلف ممالک میں جو خواتین جا رہی ہے ان کے کردار بھی وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ بھیک بھی وہاں پہ مانگتے ہو، غیر قانونی طور پہ وہاں پہ رہائش بھی اختیار کرتے ہو، عمرے پہ جا کے یا آپ وزٹ ویزے پہ جا کے وہاں پہ چھپ جاتے ہو، تو پھر اس سے ملک کا نام ہی بدنام ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو، ان ممالک کو دہشت گردی سے خطرہ ہوتا ہے، وہ بڑا کیئر کرتے ہیں کہ کوئی غیر قانونی طور پہ ہمارے ملک میں گھس نہ جائے۔ ہر جگہ آپ کو یہی لگتا ہے، پاکستان نے اس سے پہلے پاکستان نے بھی تھوڑی بہت سختی شروع کی ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک تھا جس کا بارڈر ہم دیکھتے تھے، یہ تو ابھی باجوہ کے دور میں، عمران خان کے دور میں، اس سے تھوڑا پہلے ہم نے فینسنگ شروع کر دی جو بارڈر پہ افغانستان کے ساتھ تھی، ورنہ ہم جس کمروں میں رہ رہے تھے، پاکستان کمروں کی مانند تھا، اور پاکستان کی جو گھر تھا 2 کمرے ہم فرض کریں، اس کی 4 دیواری کے اندر کمرے ہوتے ہیں، 4 دیواری کے اندر پاکستان کی 4 دیواری کمپلیٹ نہیں تھی، جو 2 کمرے تھے، یعنی پاکستان جو تھا وہ ایسے پڑا، اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ سارا کے سارا اوپن تھا۔ مطلب آپ کی فینسنگ نہیں تھی، آپ کو آسانی سے دراندازی اس میں ہو جاتی تھی۔ یہ 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کا، یہ کئی سال تک اوپن رہا۔ تو پاکستان میں جو دہشت گردی کی بڑی وجہ ہے وہ یہی بارڈر تھا۔ اب پاکستان نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے، اب بھی دراندازی ہوتی ہے، مگر وہ بارڈر مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہا۔ اگر وہ اپلائی ہوتا افغانستان کے بارڈر پہ 2640 کلومیٹر کے اس ڈیورنڈ لائن پہ، تو پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول ہوتی۔ جیسے انڈیا کے ساتھ ہم نے بارڈر لگایا ہوا ہے، 3400 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس طرح ایران کے ساتھ بارڈر ہے، دونوں طرف سے اس کو مینج کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ جو افغانستان کا بارڈر ہے، اس کو پاکستان ایک سائٹ سے مینج کر رہا ہے۔ وہاں پہ افغان طالبان کی گورنمنٹ اس کو فرضی لکیر مانتے ہیں، جتنی بھی گورنمنٹ گئی ہے انہوں نے اس بارڈر کو مینج ہی نہیں کیا، اس لیے دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اور جب آپ مینج نہیں کرتے ہو، اس کا کھلا مطلب ہے کہ افغانستان کی حکومت چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو۔ بہرحال پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کا نام روشن کرے، باہر ویسے بھی آپ نے نوکری کرنی ہے، کام کرنا ہے، تو پاکستان کے سفیر کے طور پہ کرے، تاکہ آپ کے ملک کا نام جو ہے وہ اونچا رہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔